अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में मैं हूँ आमना जंजुआ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया कार रऊफ क्लासरा। आज के टॉपिक्स की जानिब बढ़ते हैं। मौलाना फजल रहमान और अली मीन गंडापुर के दरमियान नया महाज खुल गया। JUI ने गंडापुर को फॉर्म 47 का वज़ीर आला कहते हुए चंद माह का मेहमान करार दे दिया। दोनों का एक दूसरे को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। मौलाना फजल रहमान के भाई ने चैलेंज कबूल कर लिया। दूसरी तरफ PTI 5 अगस्त को तहरीक चलाने से पहले ही कन्फ्यूजन का शिकार। बानी PTI की रिहाई के लिए 9वें रोज के अल्टीमेटम पर पार्टी में गंडापुर पर तनकीद। आज प्रोग्राम में मुल्की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे MNA शेर अफजल मरवत। इसके अलावा KP में सेनेट इलेक्शन से मखसूस नशिस्तों वाले अरकान हल्फ उठा सकेंगे या नहीं। KP असम्बली का इजलास ना बुलाने का मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गया। अपोजिशन ने स्पीकर की बजाय पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से अरकान का हल्फ लेने की इस्तदा कर दी। इस अहम इशू पर भी आज बात करेंगे। इसके अलावा मरियम नवाज और अली मीन गंडापुर एयरलाइन चलाने के दावों के बावजूद PIA की निजकारी में शामिल क्यों ना हुए, अरकान कमेटी ने सवालात उठा दिए। PIA की खरीदारी में किसी गैर मुल्की कंपनी ने दिलचस्पी ना दिखाई। PIA को कौन से सीमेंट प्लांट, प्राइवेट स्कूल्स और खाद बनाने वाली कंपनियां खरीदना चाहती हैं, अहम इंकिशाफात। कौमी असम्बली निजकारी कमेटी इजलास की कार्रवाई का आंखों देखा हाल जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़ुबानी। इस वक्त हमारे साथ MNA शेर अफजल मरवत जो है वो मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शुक्रिया। सर बताइएगा, आज हमने देखा है कि एक बार फिर KP का जो सियासी माहौल है उसमें माहौल गर्म हो चुका है। गंडापुर और मौलाना फजल रहमान आमने सामने आ गए और बयानात दे रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह बनी है कि अचानक से दोबारा ये माहौल गर्म हो गया है? मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया और उन्होंने KP की हुकूमत को फॉर्म 47 का कहा। खुद मैंने मौलाना साहब के बेटे का मुकाबला किया, 60,000 से ज्यादा वोटों से उनको शिकस्त दी है। फॉर्म 47 का दावा करने के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई सबूत हो, कोई दलील हो, कोई मंतिक हो। कितने हल्कों पे इन्होंने इलेक्शन में उजरदारियां, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उजरदारियां दायर की हैं। किसी अदालत में ये गए हैं कि इनके साथ कोई कहीं पे धांधली हुई है। असल में हकीकत ये है कि खुद मौलाना साहब जो हैं पशीन के जिस हल्के से मुंतखब बताए जाते हैं वो खुशहाल काकड़ साहब ने ये हल्का जीता था। और अगर अददी हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में जितनी सियासी पार्टियां हैं जो आज इक़्तिदार में हैं बशमूल JUI के, उनमें सबसे ज्यादा फॉर्म 47 से मुस्तफीद होने वाली पार्टी JUI है। एक सीट के अलावा जो मस्तूरी साहब हैं वो फॉर्म 45 पे जीता है। बाकी सब सीटें जो इनके MNAs हैं वो सारे फॉर्म 47 पे बैठे हुए हैं। तो लिहाजा मिलत इस्लामिया का लीडर ऐवान में MNA न होने के बावजूद भी बैठा होता है और दीन की और अखलाकियात की तदरीस करता है, दूसरों को ताने देता है। और आज आपने देखा भी कि जो माले गनीमत है इसके लिए इनके वकला जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में भी पहुंच गए हैं। तो लिहाजा ऐसे हालात में न इनके पास जो है कोई अवामी सपोर्ट है। अगर कोई अवामी सपोर्ट होती, जिस तरह ये KP की हुकूमत के बारे में कह रहे हैं, खुद तो KP में ये अपनी जमानत तक जो है जब्त करवा बैठा और बलूचिस्तान से मुंतखब हुआ है और बात जो है वो KP की सियासत की कर रहा है। 4 MPs के साथ अब ये 10 इसने रिजर्व सीटें हथिया ली है और अब जो है नून कह रही है हमें 8 मिले हमें और इनको 9 मिलने चाहिए। ये बेसिकली असल खाका है सियासत का और अखलाकियात का जो मैंने बताया है और चैलेंज करके कहते हैं आज भी इनके MNAs की एक खुलवा दिए जाएं, एक इंडिपेंडेंट PTI की भी खुलवा दी जाए और किसी भी इंडिपेंडेंट कमीशन से मुलाहिदा करवाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सर। ये मौलाना साहब ने अचानक जो उन पे अटैक किया ओपनली इतना नहीं होता था और उन्होंने कल कहा भी है, उनको हम सुन रहे थे, अली मीन गंडापुर साहब ने सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने मना किया था कि मौलाना साहब के खिलाफ बयान मत दें। अब उन्होंने पार्टी की लाइन को वायलेट करके बयान दिया है। तो आपको लगता है कि इन्होंने अलहदा से अपनी एक लाइन ले ली है इन्होंने गंडापुर साहब ने, और उन्हें लगा है कि मौलाना फजल रहमान और PTI की क़यादत जो है वो आपस में मिल चुके हैं और मेरे
میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لہٰذا مجھے اب پارٹی لائن کی فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی جنگ یہ خود لڑوں گا۔ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان کو قریب سے جانتے بھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب نو ہیز آن ہز اون، آپ وہ پارٹی کو اس میں ڈسپلن سے ہٹ گئے ہیں، اپنی جنگ خود لڑیں گے مولانا صاحب سے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کلاسرا صاحب، میں نے 9 مئی کے بعد 8 فروری کے بیچ کمپین کی اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں پورے پاکستان میں پھرا ہوں، ہر جگہ پہ مجھ پہ جو ہے ظلم و جبر اور تشدد ہوا، لیکن جتنی کوششیں مجھے مولانا کے اور گنڈاپور کے حلقے میں جانے سے روکنے کے لیے کی گئی تھی، اتنی کوششیں پورے پاکستان میں کسی ایک حلقے کے لیے نہیں کی گئی تھی۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ کبھی نہیں ہوا ہے جب پی خان کے لوگوں نے میری آمد پہ میرے لیے اس کا انعقاد کیا۔ میں آپ کو بتا دوں جب میں ان کے حلقے میں جا رہا تھا مجھ پہ فائرنگ ہوئی، میرے راستے روکے گئے، مجھ پہ اٹیک کیے گئے، میں ٹانگ سے ہوتا ہوا ڈی خان گیا ہوں۔ 133 ہمارے ناظمین تھے جو اس میں سے 2 رہ گئے تھے، 131 جو تھے وہ مولانا صاحب کی پارٹی میں شرکت کر گئے، ہمارے الیکشن ایجنٹ تک اغوا کیے گئے تھے، کوئی ایجنٹ ہمارے پاس نہیں چھوڑا گیا تھا۔ کے پی میں علی امین خان اپنے حلقے میں الیکشن کے لیے نکل ہی نہیں سکا، حتیٰ کہ جب ان کے ساتھ ٹھگی ہوئے اور ان کے والد صاحب فوت ہوئے تو تبھی کہیں جا کے یہ ان صورتحال میں یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ رہے ہیں، اور یہ ہمیں بھی کہا گیا تھا، مجھے بھی کہا گیا تھا، کیونکہ مولانا صاحب ان کے بھائی وغیرہ میرے خلاف اور ان کے جو اور لوگ ہیں وہ گالم گلوچ تک اتراتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ عموماً اٹیک کرتے رہتے ہیں، تو مجھے بھی کہا گیا کہ اب مولانا صاحب کے حوالے سے ہاتھ نہ رکھے۔ جب یہ پی ٹی آئی والوں کو امید بندی تھی کہ یہ انقلاب لائے گا اور ان کا ساتھی بنے گا خان کو چھڑانے میں، جو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ غلط فہمی ہے ان کو، اور علی امین خان نے بھی درست کہا، تو لہٰذا یہ کوئی پارٹی کے ڈسپلن کی وائلیشن نہیں ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جن لائنز پہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی جا رہی ہے، وہ جو قربت تھی وہ عنقریب ہی شدید عداوت میں جو ہیں وہ تبدیل ہوگی، اور وہی علم ہوگا جو پہلے تھا، جو اب یہ ہمیں یہودی ایجنٹ کہتے تھے۔ آپ کو کیوں یہ لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس کے لیے انہوں نے آپ کو بھی روکا کہ آپ نے بھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی، انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی روکا کہ آپ نے بھی کوئی بات نہیں کرنی، اب آپ بتا رہے ہیں کہ جناب کہ ان کی آپس میں پھر لڑائی شروع ہو جائے گی؟ مولانا صاحب کے تو وہ پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں سر، مولانا صاحب کے دسترخوان پہ وہ جا کے کھانے چائے کاوے اور ڈرائی فروٹ کھا چکے ہیں، وہ تو معاملات یہاں تک چلے گئے ہیں کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو کہتے ہیں کہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے، تو پھر کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا دوبارہ پھٹا ہو جائے گا سر، یہ پی ٹی آئی کا اور مولانا کا؟ جو بھی مولانا صاحب کے ڈرائی فروٹ کھا لیتے ہیں وہ الٹی ضرور کرتے ہیں، اور لہذا ساتھ میں اسال کا بھی شکار ہوگی وہی قیادت جو ان کے ڈرائی فروٹ کھاتی آئی ہے۔ یہ نہ ہونے والی چیز تھی، ممکن ہی نہیں تھی، لیکن خواہ مخواہ میں یہ بیسیکلی اسد قیصر صاحب جو ہیں بسیط تھے اور ان کو بڑی توقعات تھی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دے کے انہوں نے وہی کیا جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی۔ اور یوں جو ہیں آج بھی مسئلہ ان کو علی امین خان سے یہ ہے کہ دونوں ایک حلقے میں ہیں، علی امین خان نے ان کی ضمانت ضبط کرائی، اور اب جو ہے چاہے یہ اختلاف میں ہو، حزب اختلاف میں ہو یا حزب اقتدار میں ہو، ڈی خان کی حد تک اس کا سکہ چلتا ہے، جو اب نہیں چل رہا ہے، اور اس لیے انہوں نے بات کی اندرونی تبدیلی کی۔ تو اندرونی تبدیلی ان کی وہاں پہ اگر پی ٹی آئی کرے گی اور ان کے مرضی کا وزیر لائے گی، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسی اگر پارٹی نے ایسی غلطی کی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں جو ہے مولانا نواز جو لوگ ہیں وہ کوئی مقام بنا سکیں گے۔ یہ مولانا صاحب کی خواہش ضرور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا خیبر پختونخوا میں گورنر بھی ڈی خان سے، وزیر اعلیٰ بھی ڈی خان سے، اور مولانا صاحب جو ہیں بے چین تو ہوں گے کیونکہ ساری عمر اقتدار کی اس نے مزے لوٹے ہیں، پہلی دفعہ ہیں،
کہ صوبے میں جو ہیں یہ اپنی منمانی نہیں کر پا رہے ہیں، گرچہ مرکز میں پھر بھی۔ اچھا شیر افضل خان، ایک ہم نے چیز دیکھی ہے، میری ریڈنگ ہے، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ بڑے عرصے بعد یہ 70s کے بعد پہلی دفعہ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان یا ساؤتھ جو آپ کا کے پی کے ہے یا سریکی کوئی علاقے ہیں، وہاں سے کوئی وزیر اعلیٰ ہے، پہلے مفتی محمود صاحب یا گنڈا پور صاحب پہلے بہت پہلے آئے تھے 70s میں، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو علاوہ 2-3 آپ اس میں ایکسیپشن ہے نا، باقی ہم دیکھتے ہیں پشتون لیڈرشپ جو ہے سینٹر یا نارتھ والی جو ہے وہ اتنی زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے گنڈا پور صاحب کے ساتھ، جس میں عاطف خان صاحب ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، وہ بات تو کرتے رہتے ہیں، پھر کرپشن کے الزامات بھی لگاتے ہیں، آپ اور 2-4 اور جو ہارڈ کور پشتون ہیں لیڈرز، باقی تو کمفرٹیبل نہیں ہے گنڈا پور صاحب کے ساتھ، اور اگر یہ ان کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کتنے ان کے ساتھ ایم پیز یا ایم این ایز جو کے پی کے ہیں ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کے علاوہ؟ آپ تو کھڑے ہوئے ہیں پہلے دن سے۔ گنڈا پور صاحب کو جو ہے بے اختلاف کی پارٹیاں تو نہیں ہٹا سکتی ہیں، 4-5 کے ان کے ممبر ہیں پیپل پارٹی جے یو آئی اور جے یو آئی کے 15-16 لوگ، اور پی ٹی آئی کے 96 لوگ ہیں، 2-2.5 سے زیادہ اکثریت ہے، بڑی کمفرٹیبل ہیں۔ گنڈا پور صاحب کو صرف اپنی پارٹی میں اگر ان کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، اور یہ ممکن بھی ہے، میں بارہا گنڈا پور صاحب کو بھی کہہ چکا ہوں، میڈیا پہ بھی کہہ چکا ہوں، کیونکہ گنڈا پور صاحب جو ہے دسمبر 2024 میں ان پہ کاٹا لگایا جا چکا ہے۔ یہ وقت کی بات ہے کہ جب بھی خان صاحب کو موقع ملے گا تو خان صاحب جو ہیں وہ لیکن یہ ایسی صورت میں ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے جو ہے گنڈا پور کو کھو دیا، موجودہ وقت میں جو پی ٹی آئی کے معروضی حالات ہیں، جو ملکی سیاسی حالات ہیں، گنڈا پور کا متبادل ان کے پاس نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدر اضلاع سے ہونے کی وجہ سے میری ہمدردی رہی ہے گنڈا پور صاحب کے ساتھ، کہ جو صدر اضلاع ہیں، آپ کو علم ہوگا، وہ سب سے محروم اضلاع رہے ہیں، کیونکہ 70-80% وزرائے اعلیٰ جو رہے ہیں کے پی میں، ان کا تعلق سینٹرل اضلاع سے رہا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے اگنور کیا ہے، چاہے وہ پرس خٹک ہو، چاہے پی ٹی آئی کا دور ہو، چاہے کسی بھی پارٹی کا دور ہو۔ تو لہٰذا گنڈا پور صاحب کے سے توقعات ہماری یہ ہیں کہ یہ صدر اضلاع کو جو ہے اٹپار لانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی بجٹ میں انہوں نے موٹر وے ڈالی ہے ڈی خان سے ہوتی ہوئی آگے ڈیرہ غازی خان جو سرائی کی بیلٹ ہے اس کو جوائن کرے گی، اس سے بھی کافی جو ہے ایک ترقی آئے گی۔ لیکن شیر افضل خان، آپ کیونکہ بڑا قریب سے بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی بھی ہیں پچھلے 2 سال میں، جو ایکشن آئے آپ اس ایکشن کا حصہ رہے ہیں، خان صاحب کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا ہے، گنڈا پور صاحب پارٹی کا فیئرز بھی، خود بھی آپ نے بہت ساری پارٹی کے اندر لابینگ اپنے خلاف، جیلسیز، پھڈے لڑائیاں، وہ ساری ہم جانتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کانٹا لگا چکے تھے دسمبر میں 2024 میں، آپ نے پہلے بھی شاید کہا تھا، ہمارے شو میں کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بشرا صاحبہ کو دوبارہ جیل بھجوانے میں گنڈا پور صاحب کا ہاتھ ہے۔ اس وقت کیا لگتا ہے جب مولانا صاحب کی ضرورت ہے، ان کی عمران خان صاحب کو ضرورت ہے مولانا صاحب کے ساتھ الائنس کی، انہیں یہ لگے گا کہ اس وقت گنڈا پور صاحب کی قربانی دے دینی چاہیے اور مولانا صاحب کو خوش کر کے اپنے ساتھ ملا لینا چاہیے؟ اور ساتھ میں کیا گنڈا پور صاحب آسانی سے گھر چلے جائیں گے، یا وہ ریزسٹ کریں گے کہ نہیں اسمبلی کا میرے پاس لوگ ہیں اور پارٹی کے جو لوگ اسمبلی میں ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں گے، یا گنڈا پور صاحب استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے؟ دیکھیں، جس دن گنڈا پور صاحب کو خان صاحب کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ جی بشر بی بی کو جیل بھجوانے میں ان کا ہاتھ ہیں، اس دن وہ بڑے اپسیٹ تھے، اور میری ملاقات ہوئی تھی ان سے کے پی ہاؤس میں، شاہ فرمان صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی اس کے گواہ ہیں۔ تو علی امین خان سے میں نے پوچھا کہ جی کیا پاسبل آپ کا ریاکشن ہے؟ اس نے کہا میں استعفیٰ دوں گا، میں بالکل سیاست ہی نہیں کروں گا، یہ اس کے الفاظ تھے، اور یعنی وہ کوئی لڑنے بڑھنے یا ڈٹ جانے یا مقابلہ کرنے یا پارٹی میں اختلاف ڈالنے کا کوئی اس کی سوچ اس وقت نہیں تھی۔ جہاں تک آپ کے مولانا صاحب کے لیے یہ قربانی دینا جو ہے، یہ اب مجھے قطعاً ممکن نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دے کے انہوں نے تو پی ٹی آئی کی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ یہ جو عدلیہ بن گئی ہے، یہ جو ریزرو سیٹیں گئی ہے، یہ جتنے خان کی قید و بند ہیں، یہ سب کچھ تو 26ویں آئینی ترمیم کے تو فعل ہے۔ تو لہٰذا مولانا صاحب جو ہیں اس پہ کوئی بھی سیاسی پارٹی بالخصوص پی ٹی آئی آئندہ کے لیے کوئی اعتماد کر ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک واحد موقع تھا جس پہ یہ جناب قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہو سکتے تھے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے، وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے،
تو لہذا پی ٹی آئی جو ہے اس کی مولانا صاحب سے کیا توقع؟ نہیں، آپ کے وہ انالیسس ٹھیک ہے، فیئر انف، آپ زیادہ بہتر اندر کی چیزیں جانتے ہیں، مولانا صاحب کو بھی، خان صاحب اور پارٹی کو بھی، لیکن اس وقت عمران خان صاحب کو 26ویں ترمیم سے زیادہ، باقی چیزوں سے زیادہ اپنی رہائی کی فکر ہے، اور جو ایجیٹیشن کا وہ فیصلہ 5 اگست سے کیا جا چکا ہے، تو انہیں تو اس وقت ضرورت ہے مولانا صاحب کی کہ ان کو جوائن کریں، ان کے ساتھ ہیں، اسٹریٹ پاور ہے، لوگ ہیں، ان کے مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کو تو الائنس کی ضرورت ہے مولانا صاحب کی۔ آج کل تو ضرورت ہے خان صاحب کو، اس وقت عدلیہ اور پارلیمنٹ تو ان کے مسئلے نہیں ہیں، نہ وومن سیٹ ہیں، وہ تو جانی تھی چلی گئیں، وہ ان سے چھین لیں گئی، فیئر انف۔ اب تو ان کو سڑکوں پہ مولانا صاحب کی ضرورت ہے۔ سر ناصرہ صاحب، آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، میں تو 30 سالوں سے لگ بھگ آپ کو جانتا ہوں سر۔ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مولانا صاحب کی ضرورت ہے؟ ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے کام آ سکے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب اب جو ہیں اپنے ورکر کو مار پڑوائیں گے عمران خان کو رہا کرانے کے لیے؟ آپ کو علم ہے کہ مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا بلوچستان اور کے پی میں ہوتا ہے، اور کے پی میں یہ رنر اپ آئے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے وکٹمز ہیں، پی ٹی آئی نے ان کی بےخنی کر دی ہے، تو لہٰذا ان کی تو سیاسی موت ہوگی کہ اگر یہ پی ٹی آئی کو دوبارہ قدم جمانے کا موقع دیں۔ یہ جو ہیں مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ناخوش کرتے ہوئے خان کے لیے اپنے ورکر کو کیوں نکالے گا؟ کسی کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے کہ مولانا صاحب ہمیشہ اپنی سوچ کے مطابق اپنے فائدے کی سیاست کرتا ہے، وہ عمران خان کی فائدے کی سیاست کرے گا؟ تو پھر آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا بھی یہ انالیسس تھا، میں شوز میں یہی کہتا رہا ہوں، لیکن میں نے سوال اس لیے کیا، پھر آپ کو اور گنڈا پور صاحب کو کیوں روکا گیا کہ آپ نے مولانا صاحب کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنی، آپ نے کوئی بیان نہیں دینا، کوئی ہسٹائل آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں دینا، دین آپ کو کیوں روکا گیا؟ گنڈا پور صاحب کو کیوں روکا گیا اگر ضرورت نہیں ہے مولانا کی؟ یہ اب کی پالیسی نہیں ہے، اب تو پی ٹی آئی آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ کھل کے جے یو آئی کے ساتھ جو ہیں دو دعات کرے گی، یہ بالکل میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، یہ اس وقت کی پالیسی تھی جب پی ٹی آئی کو امید لگی تھی کہ 26ویں ترمیم میں یہ ووٹ نہیں دیں گے، تو لہٰذا اس امید پہ تو انہوں نے پانی نہیں بلکہ پوری بارش ہی برسا دی ہے، تو لہٰذا اب پی ٹی آئی کو ان سے کوئی توقع نہیں ہے۔ اس وقت صاحب کی چونکہ ان کے ساتھ مراسم اچھے ہیں، ان کی ماں پہ یہ کوششیں تھی کہ کوئی نرمی آ جائے۔ ایک بات مولانا صاحب نے بھی کہی جو بہت اچھی کی ہے، انہوں نے کہا یہ اگر ہم سیاسی مخالف ہیں تو تب بھی ہمیں جو ہے مخالفت میں ڈیسنسی کو، تہذیب اور تمدن کا ہاتھ جو ہے دامن ہاتھ سے نہیں کرنے دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اب جو مولانا صاحب کے تازہ بیان اور علی امین خان کے رد عمل کے بعد جو سوشل میڈیا پہ ایک دفعہ پھر گالم گلوچ کا بازار گرم ہو رہا ہے، اس کے لیے دونوں طرف سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ذاتی بیانات سے یا ذاتی اٹیک سے ہٹ کے سیاسی بات کریں۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کل جو انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب نے زبان استعمال کی، زیادہ سخت زبان تھی، مولانا نے ایز سچ کو اتنی بڑی سخت زبان نہیں کی، سیاسی انہوں نے گفتگو ضرور کی کہ ان کو ہٹائیں، پارٹی اندر سے ہٹائیں، چینجز کریں، تو لیکن جو ریئیکشن آیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا، وہ لگتا نہیں ہے کہ تھوڑا سا زیادہ مطلب مور اوور ہو گیا، زیادہ سخت تھا؟ مولانا صاحب کا ایک بھائی ہیں، پہلے بابو تھے، ضیاء الرحمان نام ہے، وہ تو آپ نے ان کو نہیں سنا ہے، وہ علی امین خان کو اور پی ٹی آئی اور خود میرے لیے گالیوں سے کم زبانی استعمال نہیں کرتا ہے، یہ تو رد عمل ہوتا ہے۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ زبان خود نہیں استعمال کر سکتے ہیں تو وہ باتیں اس بھائی سے کروا دیتے ہیں۔ میں نے اپنے الیکشن کے کیمپین میں بھی ان کو تسلی بخش جواب دیا تھا، اور اگر آئندہ بھی یہ موقع دیں گے تو کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آتے ہیں اور ڈسکشن کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر یہ بتائیے گا کہ جب بھی کوئی پی ٹی آئی میں اس طرح کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے یا احتجاج کی بات ہوتی ہے، علی امین گنڈا پور کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس سے کنٹروورسی کھڑی ہو جاتی ہے۔ ابھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 3 ماہ کا الٹیمیٹم ہے، یعنی 90 دن کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موٹیویشن آئی تھی کارکنان میں کہ 5 اگست سے تحریک کا آغاز ہوگا، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ 3 ماہ صبر کریں، اب 3 ماہ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی میسج دیا گیا ہے کہ بانی جو ہیں مزید 3 ماہ تک جیل میں ہی رہیں گے۔ دیکھیں، مجھے خود یہ بڑی سرپرائز ملی ہے علی امین خان کی اس بیان سے۔ میں لندن میں ہوں، مجھے علم نہیں تھا کہ یہ کہاں سے 3 ماہ کا فیصلہ ہوا، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ بیان جب وہ دے رہے تھے تو پوری پارٹی، چیئرمین اور سیکریٹری جنرل سمیت یہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب آن بورڈ تھے۔ بولا وہ ہے
یہ بات کسی اور سے جو ہے کہلوانی چاہیے تھی، کیونکہ یہ اب اس کے منہ سے نکلا ہے تو جناب علی پارٹی کا رد عمل اس کے گلے میں پڑ رہا ہے۔ باقی ماضی میں بھی میں خود علی امین خان کو کہتا آیا ہوں کہ وہ بیانات دیتا ہے کوئی بے باک سے ہیں اور وہ اس کو پھر قیمت چکانی پڑتی ہے اپنے بیانات کی وجہ سے۔ یہ جو 90 دن کی بات انہوں نے کی ہے، مومنٹم تو کوئی تھا ہی نہیں، کوئی مومنٹم نہیں تھا، بلکہ محترمہ علی خانم نے ایک شوشہ چھوڑا کہ جی قاسم اور سلمان آئیں گے، اور اس پہ میں نے کہا بھی تھا کہ یہ ورکر کو جو ہے ورگلانے کے مترادف ہیں، اگر وہ نہیں آئیں تو بہت مایوسی ہوگی۔ اور اب آپ نے دیکھا ہے پارٹی خاموشی اختیار کر رہی ہے۔ اچھا، آپ لندن میں ہیں، چلو اتفاقاً یو آر ان لندن، وہیں سے آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، تو آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ وہ قاسم اور سلمان جو ہیں، جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ سے ہوتے ہوئے لندن آئیں گے تھے، یہ جو پاکستان آئیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئیں گے یہ خان صاحب کے دونوں صاحبزادے ہیں پاکستان؟ دیکھیں، یہاں میرے اپنے پاکستان تحریک انصاف کے لندن کے جو چیپٹر ہیں، ان سے مراسم بڑے اچھے ہیں، ان سے میری گفتگو ہوئی ہے، لیکن اس گفتگو کے علاوہ ایک عقلی اور منطقی بات میں کرتا ہوں۔ پاکستان میں جو احتجاجی سیاست جو ہے، اس کو جو خطرات درپیش ہیں، جو عمل پی ٹی آئی کے ساتھ 26 نومبر کو روا رکھا گیا اور آج تک جو روا ہیں، ایسے صورتحال میں خان جیسی شخصیت کا اور جمائمہ کی ان کی یہ سوچ ہونا کہ اپنے بیٹوں کو اس جنگ میں جھونک دے، کیا یہ ممکن ہے؟ خان اس کی اجازت دے گا؟ خان نے کبھی نہیں کہا ہے کہ میرے بیٹے جو ہیں احتجاجی سیاست کے لیے آئیں، اور نہ یہ ہوگا، نہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور آگے سے جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان بھی داغ دیا کہ ہم یہ کر لیں گے، تاکہ رہی صحیح کسر جو ہیں وہ اس نے پوری کر دی ہے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ کوئی پروگرام نہیں ہے ان کے آنے کا، نہ یہ آئیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو احتجاجی تحریک تھی، اس حوالے سے بھی میں نے کہا تھا کہ کوئی احتجاجی تحریک چلے گی ہی نہیں۔ احتجاجی تحریک جب ہوگی ہی نہیں تو پھر یہ آئیں گے کس لیے؟ یہ جو 90 دن کی بات ہوئی ہے، اور یہ علی امین خان کے گلے میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ علی امین خان کا فیصلہ نہیں تھا، وہ اپنے علیحدہ کسی پشاور سے یہ بیان انہوں نے نہیں دیا، پوری پارٹی کی عادت پارلیمنٹیرین ایم این ایز ایم پی ایس کی موجودگی میں اس نے اس پارٹی کے موقف یا پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، یہ علی امین خان کا ذاتی کوئی اس کی خواہش نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ بات انہیں بے شکور صاحب سے کہلوانی چاہیے تھی، یا پھر زیادہ مناسب ہوتا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہلواتے، لیکن وہ خود بے باک سے ہیں، وہ بول گیا۔ اب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا جو ہے رد عمل دے رہی ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف 26 نومبر کے شاک سے ابھی تک نہیں نکلی ہے۔ ہم ایک سال میں اور بالخصوص سابقہ 8-9 ماہ میں بہت ساری احتجاجی سیاست کی طاقت کھو چکے ہیں۔ ہمارے درمیان انتشار ہیں، بددیانتیاں ہیں، بددیانتی پر مبنی فیصلے ہیں۔ 9 ماہ کے اندر پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ ہی پورے ملک میں تبدیل کر دیا۔ آپ کو شیر افضل یہ لگتا ہے کہ آپ، مطلب میں تو ہمیشہ کریڈٹ دیتا رہا ہوں اس بات کو، میرا خیال بہت سارے ویورز اس سے ایگری کریں گے کہ آپ نے آگے جو وہ بریک کیا تھا، ایک سائیکولوجیکل جو بیریئر تھی کہ خان صاحب 9 مئی کے بعد جیل میں تھے، ورکر جیل میں تھے، پولیس پکڑ رہی ہے، مار پیٹ کر رہی ہے، گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی ڈر کے مارے نکل نہیں رہا تھا، تو آپ نے وہ سائیکولوجیکل بیریئر توڑی، یوتھ آپ کے قریب آئی، پاپولیرٹی ملی، کے پی گئے، ادھر بجوڑ گئے، ٹرائبل ایریا پورا لاہور گئے، کراچی گئے، کوٹ لکھپت جیل سے بھی ہو ہے، ہر جگہ سے پھر آ کے بندے آپ نے اکٹھے کیے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کو ڈمپ کیا گیا۔ تو آپ کے بغیر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ تحریک نہیں چل سکتی، لوگ باہر نہیں نکلتے، اور جو اس طرح کی لیڈرشپ جو ہے وہ بندے اکٹھے نہیں کر سکتی؟ آپ کو یہ اپنی پاور فیل ہوتی ہے کہ یار کہ میں ہی کر سکتا تھا، میں سائٹ پہ ہوں تو کوئی بندے نہیں آ رہے باہر؟ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے خود کے بارے میں؟ ناصرہ صاحب، میں 2 باتیں پہلی دفعہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک میں نے ان حالات میں تحریک چلائی جب پی ٹی آئی کے لوگ غبارے چھوڑا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مقرر کیا کہ آج غبارے ہم چھوڑیں گے، اور اس پہ قیدی 804 کے نام ہوں گے۔ تو پورے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں بیلون چھوڑے گئے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بیلون جب چھوڑے گئے تو جنہوں نے چھوڑے انہوں نے اپنی ویڈیوز ڈر کے مارے نہیں دی۔ یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی کس شہر کی فضا میں یہ غبارے اڑ رہے ہیں۔ میں نے جس وقت پارٹی کے لیے کمپین چلائی، اس وقت میں نے
पूरी जिंदगी को से ही हाथ धोने के लिए तैयार था, क्योंकि जो हालात थे और मैं डिटरमिन था। 8 फरवरी के इलेक्शन होने के बाद सिस्टमेटिकली इन्होंने खान से मुझे डंप कराया। 11 अप्रैल 2024 से लेकर आज तक मैं साइडलाइन हूँ। इनका ख्याल ये था कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी चंद आदतें ऐसी हैं जो बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये मेरी आदत है, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। और इन आदतों की वजह से ये अपने साथ कंफर्टेबल नहीं थे। कौन कौन सी वैसे आदतें हैं ये बताते जाएं ताकि मतलब लोग भी सुन लें आप, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में पब्लिक फेस हैं अब आप जी। मैं पीटीआई को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकता हूं कि मैं ये कहूं कि पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में कानून की हुक्मरानी के लिए ऐसे झंडे गाड़े। ये मैं हमेशा से सच बोलता आया हूं। जो इनके अच्छे काम हैं अच्छे काम, लेकिन अगर कहीं गलतियां हुई हैं तो मैंने एतराफ़ किया है। नवाज शरीफ साहब के कैद के हवाले से बयान दिया, सऊदी बयान दिया, ये सारी वो चीजें हैं जो मेरी आदतें हैं। मैं अपनी आदतें नहीं छोड़ सकता हूं किसी को खुश करने के लिए। और मैं आज एक इंतहाई दावे के साथ ये बात करता हूं कि ये चिराग लेकर ढूंढे, इनको एहतजाज के लिए मेरा मुतबादिल नहीं मिलेगा। और जब ये थक जाएंगे, हार जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे, और खान को इन्होंने बावर कराया था कि जी अब हम खुद ही क्राउड पुलर हैं। ये लोग मेरे साथ पाकिस्तान में जो जलसे मैंने किए वो तारीख के बड़े जलसे थे। ये नहीं था कि मैं खान से कोई ज्यादा पॉपुलर, खान खुद अंदर था, लेकिन खान के नाम पे डीआई खान में, कुआट में, नौशेरा में, बाजवड़ में, कराची में, हर जगह हमने जो जलसे किए वो रिकॉर्ड तोड़ जलसे थे। इसकी वजह ये थी कि लोगों को निकालने का हुनर आता है, लोगों को मोटिवेशन दे सकता हूं, तकरीर कर सकता हूं, किसी वर्दी पोस्ट से एजेंसी वाले से डरता नहीं हूं। और ये चीजें इन लोगों में आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। 9 मई के बाद ये सारे लोग जो अभी इक़्तिदार और ये इसकी बात कर रहे हैं इनक़िलाब की, ये गायब हो गए थे ना, छुप गए थे, जिंदा थे, बाकायदे हयात थे, लेकिन उस वक्त नहीं निकलते थे। अब ये जाके इनक़िलाब लाएंगे। जो लोग, इन्होंने मुझे भी डिस्क्वालीफाई किया इलेक्शन में, इन्होंने मुझे भी फॉर्म 47 में मेरा मुतबादिल लाना चाहा, लेकिन आप गवाह हैं। मैं गया, मैंने कहा उनको, जो मजाज हुकाम थे, मैंने कहा या फिर मैं भी नहीं जिंदा हूँ, आप भी जिंदा नहीं, लेकिन मैंने अपना हक निकलवाया। तो लिहाजा मेरी जो साइके हैं, आप 30 साल से मुझे जानते हैं, ये नहीं है कि आज की मैं हालत हूँ। मैंने खैबर पख्तूनख्वा में मेरे खानदान ने जिन हालात से मैं गुजरा हूँ और जो मैं कताल देखा है, जो जनाजे उठाए हैं, 9 मई के बाद ये तो तपड़ वाले लोग थे, तपड़ का थी जो भागा। तो लिहाजा मैं तो इससे 1000 गुना बदतरीन हालात से गुजरा था। तो लिहाजा इन्होंने कोशिश नहीं की होगी मुझ पे, डराने की, अगवा करने की, धमकाने की, जेलों में डालने की, वो सब कुछ किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ एक वक्त आएगा और ये फिर मुझे कहेंगे कि आए। 3 दफा इन्होंने मुझे निकलवाया, 4थी दफा मैं निकलवाने के लिए नहीं आऊंगा, पहले मेरे साथ हिसाब होगा। क्यों मुझे इन्होंने इतना बेवकूफ किया? क्या मेरा कसूर था? मैंने तो इस पार्टी को उठाया था, इस पार्टी के इलेक्शन कैंपेन मैंने लड़ी, और ये इन्होंने मेरा क्या असर किया? मजे की बात ये है कि पीटीआई में कोई मेरे साथ खड़ा ही नहीं हुआ। लोग इतने डरपोक हैं, जो लोग इतने बुज़दिल हो के साथ खड़ा ना हो सके, वो मुल्क में इनकलाब लाएंगे। मैं आज पूरे आराम से बैठा हूं। 4-5 माह से जब से इन्होंने निकाला है, कोई पर्चे नहीं है, कोई एजेंसियां नहीं है, कोई सीएल में नाम नहीं है, लेकिन मुझे इनके इस तहरीक का हशर सामने नजर आ रहा है। बुरी तरह नाकाम होंगे, इनके पास पब्लिक का एतमाद नहीं है। आज भी पीटीआई का वर्कर जो है, अगर मेरे नाम के साथ पीटीआई लगती है तो मेरे साथ लाखों की तादाद में निकलेंगे, और मैं पाकिस्तानियों को भी निकाल सकता हूं। किस तरह निकालना है ये हर एक को अंदाजा है, लेकिन ये है कि इन्होंने अपनी इस ताकत को अपने पैरों पे खुद को लाड़ी मारी है, खुद मुझे डम करके इन्होंने अपने नुकसान किया है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा तफसील से ये सारी चीज़ें बताई हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लंदन। तो आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आएंगे और डिस्कशन का आगाज़ यहीं से करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। क्लास्टर साहब बताइएगा, कौमी असम्बली निजकारी कमेटी में थे आज आप, इजलास में एक बार फिर पीआईए की निजकारी के हवाले से जो मामला है वो उठाया गया है, तो
تو کیا تفصیلات ہیں, کیا ہوا کمیٹی میں؟ آج یہ پھر یہ پرائیویٹائزیشن کمیٹی کا اجلاس تھا اور میں اور میرے ساتھ عمران مکرانہ صاحب ہے, رپورٹر ہمارے, ویری نائس اینڈ ویری انٹیلیجنٹ رپورٹر ہے مس ہے, تو ہم دونوں جاتے ہیں اکثر ڈیلی بنیادوں پہ یہ کور کرتے رہتے ہیں. تو آج کیونکہ پی اے آ رہی تھی اور بھی فرسٹ وومن بینک کا بھی تھا اور بھی کچھ ایشوز تھے, تو ڈاکٹر فروغ ستار صاحب ہیں, بڑے اچھے طریقے سے کمیٹی کو کنڈکٹ کرتے ہیں. بڑے میں کہتا ہوں کہ جو جس چیز سے میں متاثر ہوا ہوں, میں اس کی یہ نیج کاری کی کمیٹی سے, سیر کامران صاحب ہیں, وہ بڑی محنت کر کے آتی ہیں اور لگتا ہے کہ بڑی وہ اچھی تیاری ہوتی ہے ان کی. باقی ممبران جتنے بھی ہیں وہ بھی سارے تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور بڑی ہیوی یہاں پریزنس ہوتی ہے. حالانکہ کمیٹیز میں بعض دفعہ یہاں پہ آپ کا کورم نہیں پورا ہو رہا, تو آپ خود بھی کمیٹیز میں جاتی رہتی ہیں, آپ دیکھتی ہوں کہ 2 بیٹھے ہیں, 4 بیٹھے ہیں, 3 بیٹھے ہیں. آج کم از کم میں نے, کیونکہ جو مجھے خوشی ہوئی کہ پی اے یہ بڑا اہم ایشو ہے, آپ کے نیشنل کیریئر ہے, یہ فلائی کیریئر ہے, تو اس کی فیٹ جاننے کے لیے آج اچھی خاصی تعداد میں MNAs حضرات وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور بڑی دلچسپ. دوسری سائڈ سے ہم نے دیکھا وہاں پہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے وہ جو اس میں نئے سیکریٹری ہیں, ان کا نام حماد شمیمی صاحب ہے. حماد شمیمی صاحب از اگین ویری کمپیٹنٹ اینڈ ویری قابل, ایک بڑے اچھے آفیسر ہیں, تو وہ آئے ہوئے تھے, ان کی بریفنگ تھی. ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ عثمان باجوہ صاحب جو ہیں, جو ایویشن یا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہاں سے بھی ایک اچھی ٹیم آئی ہوئی تھی جنہوں نے پورے طریقے سے یہ بریف کیا. اب یہ پی اے اے کا جو ایک یاد ہوگا ڈباکل ہوا تھا, وہ نگران حکومت نے جو پلان اس کا تیار کیا تھا وہاں پر, فواز نفاذ صاحب جو ہے نگران اس کے وہ تھے, نیج کاری کے وزیر تھے, تو بہت سارے کوشچن ان پہ بھی آئے تھے. پھر بعد میں ہم نے دیکھا علیم خان صاحب جو ہیں, ان پہ بھی یہ انہی کے دور میں بڈنگ پروسیس ہوا جس پہ وہ ان بلو ورلڈ والوں نے 10 ارب روپے کی ان کی قیمت لگائی تھی, جس پہ مذاق بن گیا تھا پورے ملک. دا ہول کنٹری فیلٹ ویری سیڈ, بیٹریڈ اینڈ چیٹڈ کہ اتنی بڑی ایئر لائن اور اس کا 10 ارب روپے, وہ بھی مطلب وہ کہتے ہیں 2-3 کمرشل پلاٹوں کے برابر کی قیمت تھی, اور وہ بھی پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ خریدنے آ رہے تھے. فواز نفاذ صاحب پہ بھی تنقید آئی تھی کہ جناب آپ نے کیسا پلان بنایا. 2 بلین روپیز اس وقت فائنینشیل ایڈوائزر کو دیے گئے تھے, مطلب 10 ارب روپے کی پی اے بک رہی تھی, 2 ارب روپیہ اس کو دیا گیا جس نے پلان بنا کے دیا تھا. ذرا اس ملک کے آپ ذرا وہ بھی تو دیکھیں کہ کیسے یہاں پہ آپ کے نیشنل ایسٹ وغیرہ جو ہے نا بیچے جاتے ہیں, ان کی ہماری کیسے مطلب پلاننگ کی جاتی ہے. 2 ارب روپیہ وہ لے گیا, اب نئے سرے سے, اور نہیں بکی پی ہے یہ, وہ آپ نے دیکھ لیا, اب نئے سرے سے انہوں نے وہ کیا, ایک پورا پروسیس پھر ہوا, پھر فائنینشیل نئے یہ ایڈوائزر جو ہیں وہ ہائر کیے گئے. اب 2 ارب روپیہ ان کو دیا گیا ہوگا, اب اس کی ڈیٹیل آئیں گی ہمارے سامنے. اب تک پی اے اے کو بیچنے کے لیے 4 ارب روپے کے قریب تو پیسے لگ چکے ہیں. باقی پرکس پریولیجز جو لوگ انوالو تھے اس پروسیس میں وہ علیحدہ ہیں. اب جو اس میں 2-4 جو آج وہاں پہ چیزیں ہوئیں, سوالات اٹھائے گئے. ایک تو یہ تھا کہ پچھلی دفعہ بھی یہ کوشچن اٹھائے گئے تھے کہ فائنینشیل ایڈوائزر جس نے بنا کے دیا تھا سارا ماڈل آپ کو, جو نگران حکومت کے دور میں تھا, فواز نفاذ صاحب جب وہاں پہ تھے, تو وہ انہوں نے کس طرح کے انہوں نے اس کو فیزیبل بنایا کہ کوئی فارن ایئر لائن نہیں آئی. مطلب دنیا بھر میں اتنی فورن ایئر لائنز ہیں, اسپیشل مڈل ایسٹ کی ہیں, کوئی ایک بھی نہیں اس میں انٹرسٹیڈ ہوئی. ساری کی ساری جو ہیں لوکل ہیں, پاکستانی ہیں. اچھا پاکستانی ہے کون ہے جو کمپنیز ہیں, اچھی بات ہے. جیسے آج انہوں نے جامی صاحب نے بھی انہوں نے بات کی, باجوہ صاحب نے بات کی کہ یہ بڑی ساؤنڈ پارٹیز ہیں, بڑے ان کے پاس بڑا پیسہ ہے, بڑا مال ہے, اب ساری چیزیں فیئر انف. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بڑی اچھی پارٹیز ہوں گی, لیکن سوال جو ہے جو آلریڈی اس فیلڈ میں ایئر لائنز موجود ہیں, انٹرنیشنل ہیں یا لوکل ہیں, ان کو کیوں دلچسپی اس میں محسوس نہیں. 1-2 ایئر لائنز آئی تھیں, سیال ایئر لائنز سٹارٹ میں تھی پہلے والے اس میں, پھر اس کے بعد وہ جناح کا بھی کہتے تھے وہ بھی آئی تھی, سرین کا بھی بتایا گیا تھا, اٹھایا ممبران نے. انہوں نے کہا باقی تو ساری بڈنگ کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اس میں مریم نواز صاحبہ اور علی امین گنڈاپور صاحب نے ماضی میں کہا تھا جناب کہ ہم آپ کو چلا کے دکھائیں گے. یہ سنہری موقع تھا ان کے پاس, یہ سنہری موقع تھا. سو دے آسکڈ کہ بھائی صاحب کیا اس بڈنگ پروسیس میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے یا گنڈاپور صاحب کی حکومت نے کوئی اس میں کوئی بڈنگ پروسیس میں حصہ لیا ہے. تو پتہ یہ چلا دونوں نے حصہ نہیں لیا. بیانات تو اس وقت آ رہے تھے, ایک پولیٹیکل ایک مطلب پوائنٹ سکورنگ تو ہو رہی تھی. گنڈاپور صاحب نے کہا بڑے شور دبدبے سے. مزہ تو یہ آنا تھا کہ گنڈاپور صاحب تو کہتے ہمارے پاس اربوں روپے ہیں, وہ فری میں پڑے ہوئے ہیں, ہمارے پاس سرپلس ہیں. تو گنڈاپور صاحب کو تو بڈ کرنی چاہیے تھی اور دکھانا چاہیے تھا آئینہ ان کو, یہاں پہ فیڈرل حکومت کو, شہباز شریف صاحب کو, کہ آپ سے پی اے اے نہیں چلی, ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں. سو وہ گنڈاپور صاحب بھی غائب ہیں اس میں سے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا ناقدین یہ کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب وغیرہ, کہ پی اے کا بیڑا غرق کی سب سے زیادہ جو ہے وہ اسی وقت ہوا تھا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, اور اس وقت کے جو ایویشن کے منسٹر تھے غلام سرور خان صاحب, انہوں نے جو جیلی پیلٹس کے حوالے سے ان کے اسناد کے حوالے سے بیان دیا تھا وہاں پہ ایک قومی اسمبلی میں کہ جناب کہ ان کے جو پیلٹس ہیں پی اے اے کے, ان کی جیلی ڈگریاں ہیں یا انہوں نے 2 نمبری کر کے لی ہوئی ہے. تو پوری دنیا میں انہوں نے پی اے اے کو بین کر دیا. یورپ میں بین, یو
यूके में बैन आई, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रूट थे हमारे, जो इतने अच्छे पायलट्स है, जितनी दुनिया भर की वो थे हमारी एयरलाइंस में, पाकिस्तानी पायलट्स है, उनको ग्राउंड कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया नौकरियों से। आज तक यूके का ये जो 4 साल होने वाले हैं, मेरा ख्याल है 3-4 साल, यूके आज तक बहाल नहीं हो। यूरोप तो हुआ है, वो कहते हैं सारा नुकसान ही हमें इसकी वजह से हुआ था कि इन्होंने गुलाम सरवर खान साहब जो मिनिस्टर थे, और गुलाम सरवर ने ये कहा था वहाँ पे, उन्होंने मुझे इमरान खान साहब ने कहा था चाहे बयान देते, जिसका नुकसान हुआ। खैर दैट्स अनदर थिंग जो वहाँ पे किया गया। आज गंडापुर साहब भी इस बिडिंग प्रोसेस में शामिल नहीं हुए। अब बिडिंग से मुराद है उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है कि हम लेना चाहते हैं। नाम मरियम नवाज साहबा इसमें आई हैं। मरियम नवाज साहब ने कहा था हम अपनी पंजाब एयरलाइन शुरू करना चाहते हैं, वो उन्होंने बात की थी, उसका फिर हमें नहीं पता चला। सो अल्टीमेटली पता यह चला है कि एयरलाइन को लेने वाले कौन है, फर्टिलाइजर वाले हैं, खाद बनाने वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्लाट बेचने वाले हैं, या फिर आपके। जी बिल्कुल। क्लासेस साहब जाते जाते ये बताइएगा कि रोजवेल्ट होटल का क्या फ्यूचर है, उस पर भी बात हुई है? रोजवेल्ट पे भी आज बताया गया कि जनाब उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर एक फर्म उन्होंने हायर की थी न्यूयॉर्क की, और उसको भी उन्होंने साफ जरा अच्छे खासे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो पेमेंट लेते हैं कि आपको एनालिसिस करके देते हैं। उन्होंने इनको 3-4 मॉडल जो है ना उन्होंने बना के दिए हैं। रोजवेल्ट पे पिछले कई सालों से शिकरों की आंखें हैं, उन नजरें लगी हुई हैं, मुंह में पानी है उनके कि किसी तरीके से ये जो एक मतलब $1 बिलियन की आपकी प्रॉपर्टी है, इसको किसी तरह से हम वो आज की नहीं है, बरसों से उस पे हाथ साफ करने की कोशिश हो रही है रोजवेल्ट पे। इमरान खान साहब के दौर में भी कोशिश हुई थी, जुल्फी बुखारी साहब इसके कन्वीनर लगे, तो हमें पता चला था ट्रंप साहब के दामाद जो है ना वो इसमें इंटरेस्टेड है, जो उनकी आपको याद होगा मुलाकातें हो रही थी, यारियां दोस्तें चल रही थी। उससे पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में भी कोशिश हुई थी। नवाज शरीफ साहब के दौर में तो लंदन की हाई कमीशन भी बेचने के प्रोग्राम बन रहे थे, जो भी अच्छी बिल्डिंग नजर आती थी लगता था इसको बेचो, ओएक्सएल पे लगा दो। पाकिस्तानी ये समझते थे जनाब हम मैनहट्टन में जाते हैं, हमें कोई प्रॉफिट है या नुकसान जो भी है, हम अपना झंडा देख के ना न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का झंडा होटल पे देख के हमें अजीब एक वो लगती है, खुशी महसूस होती है। सो अच्छा खासा जो प्रॉफिट में चल रहा था वो आज तक प्रॉफिट पता नहीं मिला है या नहीं मिला। अब वो कहते हैं जनाब उन्होंने इनको 2-3 ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन जॉइंट वेंचर का भी है कि इसको गिरा के इसकी जगह एक नई बिल्डिंग खड़ी की जाए। एक ये है कि 3 साल तक के लिए किसी से मुआहदा कर लिया जाए, फिर 3 साल बाद हम उसको दोबारा बेच दें जिस पार्टनर के साथ है। सो इट्स इन इनिशियल स्टेज बेचना चाहते हैं। अब कीमत क्या लगेगी, कौन सा इंटरनेशनल शिकरा जो है जिसकी आंख है रोजवेल्ट पे, तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। उसमें भी थोड़ी सी ब्रीफिंग जो है ना दी गई है। ओके, थैंक यू। ये था आज का प्रोग्राम। कल तक के हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।